बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असर की नमाज के बाद इस कलमे को 3 दफ़ा पढ़ने से जिस्म से हर बीमारी ख़त्म हो जाती है और मरते दम तक कोई बीमारी नहीं लगती। मोहतरम नाज़रीन, अगर आप असर की नमाज के बाद इस कलमे को 3 मरतबा सच्चे दिल से पढ़ लें तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी भर कोई बीमारी करीब भी नहीं आएगी। चाहे वो कोई ख़तरनाक मर्ज़ हो, चाहे लाइलाज हो, चाहे वो कैंसर हो, शुगर हो या फिर ब्लड प्रेशर हो या कोई भी बीमारी क्यों ना हो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए इन मुख्तसर कलमे में इतनी बरकत है कि अल्लाह की रहमत से जिस्म से हर बीमारी को निकाल कर इंसान को मुकम्मल तंदुरुस्त कर दिया जाता है और फिर मौत तक कोई बीमारी करीब भी नहीं आती इंशाअल्लाह। मोहतरम अजीज़ो, नमाज असर के बाद सिर्फ 3 मरतबा इन कलमात को पढ़ लेना और अल्लाह ताला की बारगाह में यकीन के साथ दुआ मांगना, इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में कोई भी सख्त से सख्त बीमारी हो वो भी ख़त्म हो जाएगी। इन कलमात की तासीर इस कदर ज़बरदस्त है कि इंसान हैरान रह जाता है कि इतने छोटे अल्फाज में इतनी बड़ी तासीर कैसे मुमकिन है। ये कलमात बहुत ताकतवर हैं, इनको अपनी ज़िंदगी में एक बार ज़रूर पढ़ लें ताकि आप पर अल्लाह की ख़ास रहमतें नाज़िल हों और जिस्म से हर किस्म की बीमारी ख़त्म हो जाए। ये कलमात इंसान को न सिर्फ बीमारियों से महफूज रखते हैं बल्कि दिल को सुकून अता करते हैं और रूह को ताजगी बख्शते हैं। इन कलमात को पढ़ने वाला अल्लाह की सिफारिश का हकदार बन जाता है और वह बीमारी जो इंसान को बरसों से तंग कर रही है वह चंद दिनों में ख़त्म हो जाती है। मोहतरम अजीज़ों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब 7 बरस की हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में तकलीफ़ होने लगी। आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने मुख्तलिफ हकीमों से इलाज करवाए मगर कोई फ़ायदा ना हुआ। आंखों की तकलीफ़ बढ़ती गई और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बेहद परेशान हुए कि आखिर क्या करें, क्या तरीका अपनाया जाए, क्योंकि हर दवा और इलाज नाकाम हो चुके थे। इस परेशानी के आलम में एक जानने वाले ने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से कहा, ऐ सरदार मक्का, फ़िक्र ना करें, मक्का मुकरमा के करीब एक बाज़ार है और उस बाज़ार में एक तबीब रहता है। वो दुआ भी करता है और दम भी करता है। अल्लाह के करम से जो भी उसके पास जाता है शफा पा लेता है। हमने खुद कई मरतबा उसे आजमाया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने जब ये सुना तो दिल खुश हुआ और फ़ौरन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर उस तबीब यानी राहिब के पास रवाना हो गए। जब आप उसके दरवाजे पर पहुंचे तो शाम का वक्त था, दरवाज़ा बंद था। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने वहाँ मौजूद लोगों से उस राहिब के बारे में पूछा तो सब ने बड़ी तारीफ़ की और कहा कि राहिब के हाथ में बड़ी शफा है। जो भी मरीज़ उसके पास आता है वो उसको दम भी करता है और दवा भी देता है। अल्लाह के करम से वो तंदुरुस्त होकर लौटता है। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने जब ये सुना तो फरमाया कि अब वो कहाँ है। लोगों ने बताया कि वो तो अपने घर पर है लेकिन दरवाजे अब नहीं खुलेंगे क्योंकि वो कई दिन के लिए इबादत में मसरूफ़ हो जाता है। दरवाज़ा बंद करके एक मखसूस वक्त तक बाहर नहीं आता। इस बार तो अभी दरवाज़ा बंद हुआ है और पता नहीं कि कब खुलेगा। बाज़ औक़ात कई महीने लग जाते हैं। यह सुनकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बड़े अफसुर्दा हुए। दिल में सवाल उठा कि अब क्या किया जाए। अभी वो सोच ही रही थे कि अचानक उस मकान में ज़लज़ला आया, दीवारें हिल गई, छत लरज़ने लगी, यहाँ तक के करीब था कि वह मकान गिर जाए और वो राहिब नीचे दब जाए। उसी खौफ से राहिब फ़ौरन बाहर आया। जैसे ही वो बाहर आया तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को देखकर पहचान लिया कि ये तो मक्का मुकरमा के सरदार है। राहिब ने कहा, सरदार कैसे आना हुआ? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, ये मेरा पोता बीमार है, आंखों में तकलीफ़ है, काफ़ी इलाज कराया लेकिन ठीक नहीं हुआ। आप दवा भी देते हैं और दम भी करते हैं, मेहरबानी फरमाकर शफा की दुआ करें और दवा भी दें ताकि मेरे पोते की आंखें ठीक हो जाएं। राहिब ने जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखा तो देखता ही रह गया। फिर वो अंदर गया, गुस्ल किया, पाकीज़ा लिबास पहना, खुशबू लगाई और अपने कमरे से एक पुरानी आसमानी किताब निकाल कर लाया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को देखकर देखने लगा। कभी किताब को देखता, कभी चेहरे को देखता, कभी सहीफे पर नज़र पड़ती तो कभी हजूर को देखते। सारे औराक को पलटा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सर से पांव तक देखा। फिर यकदम कदमों में गिर गया और कहने लगा, ऐ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं और आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। मोहतरम अजीज़ों, अभी ऐलान नबूवत नहीं हुआ था मगर राहिब ने अल्लाह की दी हुई मार्फत से पहचान लिया कि यही वो नबी हैं जिनके आने की बशारत हमें दी गई। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ये सुनकर बहुत खुश हुए और फरमाया,
اب اس کام کی طرف بھی توجہ دیں جس کے لیے ہم آئے ہیں۔ ریب نے فرمایا کون سا کام؟ حضرت عبد المطلب نے کہا میرے پوتوں کی آنکھوں کا علاج۔ ریب کی آنکھوں میں آنسو آ گیا اور کہا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر میرے جیسے گناہگار کے پاس آئے ہیں۔ آپ طبیب کو مریض کے پاس لے کر آئے، شفا دینے والے کو دعا دینے والے کے پاس لے آئے، مختار کو مجبور کے پاس لے کر آئے، نبی کو امتی کے پاس لے کر آئے ہیں۔ اے عبد المطلب، میں اپنے عبادت خانے میں بیٹھا ہوا تھا، اللہ کی عبادت کر رہا تھا کہ اچانک میرا سارا مکان لرزنے لگا۔ اگر میں باہر نہ آتا تو مکان کے نیچے دب جاتا۔ اے سردار مکہ، تیرا یہ پوتا بڑا ہی شان والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، بڑے مقام والا ہے۔ اس کے چہرے سے نور کے فوارے نکل رہے ہیں۔ کائنات کے یہود اس کے دشمن ہیں، اسی طرح لے کر اس کو نہ پھرا کرو، کہیں کوئی یہودی اس کو تکلیف نہ دے دے۔ اس کو اپنے گھر لے جاؤ۔ محترم عزیزو، حضرت عبد المطلب نے فرمایا آپ نے میری بڑی رہنمائی فرمائی، آپ کا شکریہ، لیکن اصل مسئلہ تو اپنی جگہ رہا، جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ تو حل نہ ہوا۔ تو رہب نے مسکرا کر کہا اے سردار مکہ، ان کی آنکھوں کا علاج خود انہی کے پاس ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں۔ فرمایا کہاں ہے علاج؟ رہب نے کہا سردار مکہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب شریف نکال کر ان کی آنکھوں میں لگاؤ، یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ عبد المطلب نے اسی وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے لعاب نکال کر آپ کی آنکھوں میں لگایا تو آپ کی آنکھیں مبارک اسی وقت ٹھیک ہو گئیں، جیسے کبھی دکھی نہیں تھی۔ حضرت عبد المطلب بڑے حیران ہوئے، اس ریب کا شکریہ ادا کیا، چلنے لگے تو ریب نے کہا حضور، شکریہ تو آپ کا کہ آپ نے مجھے سرکار کائنات کی زیارت کروائی۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ ریب صاحب، آپ کا دم بہت مشہور ہے، سنا ہے کہ آپ جس کو بھی دم کرتے ہیں وہ مریض اسی وقت ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وہ دم کیا کرتے ہیں، وہ الفاظ کیا پڑھتے ہیں کہ جن میں اللہ نے اتنی تاثیر رکھی ہے؟ ریب مسکرا پڑا اور کہا حضور، جب مریض میرے پاس آتا ہے تو میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہتا ہوں یا اللہ، تجھے آخری نبی کی عظمت کی قسم، تجھے اس کے پیار کا واسطہ، اس کی محبوبیت کا واسطہ اس بیمار کو شفا دے دے۔ پھر میں مریض پر دم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ بیمار کو شفا دے دیتا ہے۔ میرے محترم عزیزو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی نہایت سادگی سے گزاری۔ آپ کی خوراک نہایت سادہ تھی۔ کسی بھی شخص کے اخلاق و کردار کا مطالعہ کرنا ہو تو اس کی عادت کے ساتھ ساتھ اس کے لباس اور اس کی گفتگو سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کس طرح کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکمران ضرور تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نہایت متواضع تھے۔ آپ کی خوراک اتنی کم اور سادہ تھی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کبھی گوشت اور روٹی کا کھانا صبح شام 2 وقت موجود نہیں ہوتا تھا۔ ہاں، البتہ جب مہمان آتے تو ایسا ممکن تھا، یعنی دونوں وقت کا کھانا موجود ہوتا۔ مہمانوں کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھ کر آگے بڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مہمان کی عزت افزائی کرے۔ محترم ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے برکت لینا بھی باعث شفا ہے، اور جو بھی دل سے ان سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ اس سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق معلوم ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہمانوں کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی لگاتار 2 دن جو کی روٹی سیر ہو کر نہیں کھائی، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، آل محمد نے کبھی مسلسل 3 راتیں گندم کی روٹی سیر ہو کر نہیں کھائی۔ محترم عزیزو، یہ فکر سن کر دل لرز اٹھتا ہے کہ جس ہستی کے صدقے ہمیں رزق نصیب ہو رہا ہے، جس نبی کے طفیل ہمیں ہر نعمت ملی ہے، اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی سادہ کھانے پر قناعت کی، کبھی پیٹ بھر کر نہ کھایا، کبھی تقاضا نہ کیا، کبھی شکوہ نہ کیا، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہے اور بھوکے رہ کر بھی دوسروں کا خیال کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں صبر بھی ملتا ہے، قناعت بھی ملتی ہے، برداشت بھی اور عاجزی کا سمندر بھی۔ ہمیں وہ لمحات بھی یاد آتے ہیں جب کئی دن گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
کبھی 3 دن مسلسل گھر میں کھانا پکا ہی نہیں، اور اگر کچھ آتا بھی تو صرف کھجور اور پانی میں گزر ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب عطا کیا جاتا تو وہ خود اپنے لیے بچانے کے بجائے امت پر لوٹا دیتے۔ کبھی کسی فقیر کو خالی نہ لوٹاتے، کبھی کسی حاجت مند کو مایوس نہ کرتے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی کسی نے کچھ مانگا، آپ نے انکار نہیں کیا۔ محترم عزیزو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق نہایت بلند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو حقیر نہیں سمجھا، عزت دی، محبت دی، شفقت دی، اور یہی وہ خصلت تھی جس نے سخت دلوں کو بھی موم کر دیا، جس نے دشمنوں کو بھی دیوانہ بنا دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہا، کبھی آپ نے مجھے اف تک نہ کہا، کبھی کوئی شکوہ نہ کیا، کبھی یہ نہ فرمایا کہ یہ کام کیوں نہ کیا یا یہ کیوں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مسکراتا تھا، نرم لہجہ، نرم مزاجی اور محبت بھرا انداز آپ کی ہر بات کو دل میں اتار دیتا تھا۔ محترم ناظرین، جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اوصاف کو پڑھتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم کتنے خود غرض ہو چکے ہیں۔ ہم ذرا سی بات پر لڑ پڑتے ہیں، ذرا سا مال آنے پر پکڑ میں آ جاتے ہیں، اور جب نعمتیں کم ہو جائیں تو شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی ایک معمولی بستر پر گزار دی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر مبارک میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کی چٹائی پر آرام فرما رہے تھے۔ چٹائی کے نشان جسم مبارک پر نمایاں تھے۔ حضرت عمر کی آنکھیں نم ہو گئی۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، کیسر و کسرا ریشمی بستروں پر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چٹائی پر آرام فرما رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، عمر، کیا تم یہ نہیں جانتے کہ ان کے لیے دنیا اور ہمارے لیے آخرت؟ یہی وہ سبق ہے جسے ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ ہم دنیا کے مال پر نہ اترائیں، نہ کسی کو حقیر جانیں، نہ کسی سے بے رخی کریں، بلکہ عاجزی اختیار کریں، شکر کریں، قناعت کریں اور محبتیں بانٹیں۔ محترم عزیزو، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے رہ کر بھی مسکراتے تو ہمیں بھی اپنی چھوٹی چھوٹی معرومی پر شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا تو ہمیں بھی معاف کر دینا چاہیے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ دوسروں کی فکر کی تو ہمیں بھی دوسروں کے لیے جینا سیکھنا چاہیے۔ یہی سیرت طیبہ ہے، یہی اصل مقام ہے، یہی اصل عشق ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، سمجھیں اور اپنائیں۔ ارشاد فرمایا، میری دنیا سے کیا تعلق؟ دنیا میں میری مثال تو اس مسافر جیسی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے سائے تلے ٹھہرتا ہے، پھر اسے چھوڑ کر اپنا راستہ لیتا ہے۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی ہر پہلو سے سادگی کی تصویر تھی۔ آپ نے نہ صرف اپنی زندگی سادگی سے گزاری بلکہ اپنے صحابہ کی تربیت بھی اسی انداز میں کی کہ دنیا کی بے رغبتی کو خوب واضح کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کی تربیت کیسے فرمائی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے آتے ہوئے بازار سے گزرے۔ آپ کے ارد گرد بہت سے صحابہ تھے۔ آپ ان کے ہمراہ تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک بکری کا مرا ہوا بچہ پڑا تھا۔ اس کے کان چھوٹے تھے۔ آپ نے اس کا کان پکڑ کر فرمایا، ساتھیو، تم میں سے کون ہے جو اسے 1 درہم میں لینے پر راضی ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 1 درہم تو بہت بڑی بات ہے، ہم تو 1 پیسے میں بھی لینے کو تیار نہیں ہیں، اور اسے لے کر کریں گے بھی کیا؟ اب طے ہوا کہ اچھا، کیا تم اسے مفت لینے کے لیے راضی ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر یہ زندہ ہوتا تب بھی یہ عیب دار شمار ہوتا، کیونکہ اس کے کان چھوٹے ہیں، اور اب تو یہ مرا ہوا ہے۔ محترم عزیزو، دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی بے ثباتی اور کم حیثیت کو کس طرح بیان فرما رہے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ کے نزدیک دنیا میں اس مردار سے بھی کم حیثیت رکھتی ہے۔ پھر ایک اور موقع پر دنیا کی حقیقت ان الفاظ میں بیان فرمائی، اگر دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت رکھتی تو وہ کسی کافر کو اس میں پانی کا 1 گھونٹ بھی نہ دیتا۔ محترم عزیزو، ذوالحج کا بابرکت مہینہ ہے۔ یہ ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ ان دنوں میں اللہ کو راضی کرنے کا وقت ہے۔ ان دنوں میں اپنے نفس کو قابو میں رکھنے کا وقت ہے۔ دنیا کی حقیقت کو سمجھنے اور آخرت کے لیے تیاری کرنے کا وقت ہے۔ جان لیجئے کہ یہ کلمات بہت بابرکت ہیں، بالکل اسی طرح جیسا یہ دن برکت والے ہیں، اور
رحمت والے ہیں۔ اللہ پاک نے ان کلمات میں بہت شفا رکھی ہے۔ جو بھی شخص کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جس کا وہ بار بار علاج کروا کر تھک چکا ہو اور اب بھی اسے شفا نہ مل رہی ہو، وہ ان کلمات کو ضرور اپنائے۔ انشاءاللہ اللہ پاک اسے ہر بیماری سے نجات عطا فرمائے گا۔ وہ کلمات یہ ہیں: سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ آپ نے ان کلمات کو نماز عصر ادا کرنے کے فوراً بعد 3 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے اول و آخر 1 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور اس کے اعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد یہ کلمات 3 مرتبہ ادا کرنے ہیں۔ جب یہ 3 مرتبہ مکمل ہو جائے تو پھر آپ نے لا الہ الا اللہ کی ایک تسبیح مکمل کرنی ہے، یعنی اس کو انگلی پر گن کر یا تسبیح پر 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آخری دفعہ پڑھیں تو 7 محمد رسول اللہ پڑھیں تاکہ آپ کی تسبیح پوری ہو جائے۔ جب یہ تسبیح مکمل ہو جائے تو آخر میں دوبارہ اتنی مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جتنی بار آپ نے ابتدا میں پڑھا تھا۔ محترم عزیزو، جو بھی سخت سے سخت بیماری ہو، لا علاج مسئلہ ہو، کوئی ایسی پریشانی ہو جو حل ہونے کا نام نہ لے رہی ہو، تو یہ عمل ضرور کرے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ان کلمات کی برکت سے پوری طرح صحت عطا فرمائے گا اور آپ کے دل کو سکون ملے گا۔ محترم عزیزو، یہ کلمات صرف 3 مرتبہ عصر کی نماز کے بعد ادا کرنے ہیں۔ اول و آخر 1 مرتبہ درود پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ شفا پائیں گے۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 3 مرتبہ آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں: سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جب آپ 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیں تو آپ نے ایک مکمل تسبیح لا الہ الا اللہ کی پڑھنی ہے، مکمل 100 دانے کی تسبیح گن کر پڑھنی ہے۔ آپ 99 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں تو آخری دفعہ آپ نے پورا کلمہ پڑھنا ہے: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کے بعد آپ نے پھر دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اللہ والو، آج کا یہ وظیفہ اور عمل آپ کو بتا دیا گیا ہے۔ یہ صرف بیماریوں سے شفا کے لیے نہیں بلکہ زندگی کے ہر پہلو میں اللہ پاک کے پاس انعامات کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ وہ طاقتور کلمات ہیں جن میں اللہ پاک نے جسمانی بیماریوں کے ساتھ ساتھ روحانی بے چینی کے لیے بھی شفا رکھی ہے۔ ان کلمات کو جو شخص دل سے پڑھے گا، اللہ پاک اس کے دل کو سکون عطا فرمائے گا اور اس کے جسم کو ہر قسم کے تکلیف سے محفوظ رکھیں گے۔ یہ عمل نہ صرف عام بخار، درد اور جسم کی کمزوری، بلڈ پریشر، شوگر جیسے امراض میں مفید ہے، بلکہ جن بیماری کو ڈاکٹر لا علاج کہہ دیں جیسے کہ کینسر، دل کی تکلیف، گردوں کی خرابی، سانس کی بیماری یا دمے کی شکایت، ان سب کے لیے بھی یہ عمل عرش الہی سے شفا بن جاتا ہے۔ اللہ پاک کے فضل سے یہ کلمات پڑھنے والے کو ایسی طاقت ملتی ہے کہ وہ بیماریوں کا مقابلہ صبر اور حوصلے سے کرتا ہے اور اللہ پاک جلد شفا عطا فرماتا ہے۔ یہ عمل صرف بیماریوں تک محدود نہیں بلکہ اس کی برکت سے رزق میں کشادگی آتی ہے۔ جو لوگ قرضوں میں ڈوبے ہوتے ہیں، جو رزق کی تنگی کا شکار ہوتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ان کے گھر میں خیر و برکت ہو، تو وہ اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ انشاءاللہ گھر میں خوشحالی آ جائے گی، میاں بیوی میں محبت پیدا ہوگی، اولاد فرما بردار بنے گی اور گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ جو شخص عصر کے بعد یہ کلمات پڑھے گا اس کے رزق کے دروازے کھلیں گے، کاروبار میں ترقی ہوگی، بے برکتی ختم ہوگی اور دل کو وہ روحانی سکون ملے گا جو مال و دولت سے نہیں ملتا۔ ان کلمات کو پڑھنے سے دل مضبوط ہوتا ہے اور ہر قسم کے وسوسوں کو اور فکری بیماریوں سے نجات ملتی ہے۔ ناظرین، جب سورج ڈھلنے لگتا ہے، دل کے ہنگامے تھمنے لگتے ہیں، دل پر سکوت کا سایہ چھا جاتا ہے اور انسان دن بھر کی مصروفیات کے بعد ایک لمحہ سکون تلاش کرتا ہے، تب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا سب سے بہترین وقت عصر کا ہوتا ہے۔ یہ وہ گھڑی ہے جب فرشتے دن کی ڈیوٹی ختم کر کے اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں اور بندوں کے اعمال پیش کرتے ہیں۔ ایسے وقت میں اگر کوئی بندہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اس کی حمد و تسبیح کرتا ہے، اس کے اسماء حسنہ کو دہراتا ہے، تو یہ ذکر نہ صرف اس کی روح کو تازگی دیتا ہے بلکہ اس کی دعاؤں کو بھی اللہ کے ہاں خاص قبولیت کا درجہ ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دن کے آخری حصے خصوصاً
عصر کے بعد اللہ کے ذکر کی خاص فضیلت بیان فرمائی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کے بعد کے اوقات کو خاص ذکر و تسبیح کے لیے مخصوص رکھتے تھے، کیونکہ اس وقت دل میں ایک عجیب سے نرمی اور خضوع پیدا ہوتا ہے جو اللہ سے قرب کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ وقت دعاؤں کے قبول ہونے کا بھی ہے اور توبہ کی قبولیت کا بھی۔ اس لیے اگر کوئی بندہ عصر کی نماز کے بعد بیٹھ کر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ جیسے کلمات کا ورد کرے یا تسبیح فاطمہ یا دیگر مسنون اذکار کرے تو یہ اس کے لیے دنیا و آخرت کی بھلائیوں کا دروازہ کھول سکتا ہے۔ یاد رکھو، جس دل میں ذکر کی لذت سما جائے وہ دل کبھی غافل نہیں رہتا، اور جو زبان اللہ کا ذکر کرتی ہے وہ زبان قیامت کے دن نور بن کر چمکے گی۔ اس لیے عصر کے بعد کے قیمتی لمحوں کو ضائع نہ کرو۔ یہ وقت اللہ سے باتیں کرنے کا ہے، توبہ، دعا اور تسبیح کا ہے، کیونکہ اسی ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے اور اسی نور سے آخرت سنورتی ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔